अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो हमारी क्लास है वो है रूहानियत के मुतालिक। रूहानियत क्या है और कैसे काम करती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ताहम मैं कुछ कोशिश करूँगा कि मज़ीद आपको आसान करके समझाऊँ कि रूहानियत क्या है और कैसे काम करती है, और मुसलमानों की रूहानियत और हिंदुओं की रूहानियत में क्या फ़र्क है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि रूहानियत कैसे पैदा होती है। फिर कुछ लोगों ने पूछा, कुछ भाइयों ने, मेरे स्टूडेंट ने पूछा कि रूहानियत है क्या। इसके मुतालिक मैं फिर मज़ीद आपको आसान करके समझाता हूँ। देखें, कुछ लोग रूहानियत को भूत प्रेत का नाम देते हैं, कुछ लोग रूहानियत को जिन भूत का नाम देते हैं, कुछ लोग रूहानियत को जिन्नात की तस्खीर का नाम देते हैं, कुछ लोग रूहानियत को रब को तलाश करने का नाम देते हैं, कुछ लोग रूहानियत को अल्लाह से मुलाकात का नाम देते हैं। दरअसल रूहानियत अपनी रूह को जगाने का नाम है, अपने अंदर लताइफात को जगा के, और ख़ुसूसन रूह अन्ना जो कि सर में पाई जाती है, उसको जगा के अल्लाह से मुलाकात का नाम है। वो अजायबात की दुनिया देखने का नाम रूहानियत है, जो कि हमारी आंखों से ओझल है, मुख्तसर अल्फाज में। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि रूहानियत कैसे पैदा होगी मुख्तसर अल्फाज में। पहले हम ये क्लास दे चुका हूँ मैं आपको कि रूहानियत कैसे पैदा होगी। आप जितना अपनी रूह पर तसर्रुफ़ करेंगे, आप जितना अपनी रूह के अंदर जो नकाइस हैं, आपकी रूह के अंदर जो कमियां बेशियां हैं, जो आपके जिस्म के अंदर जो आप गुनाह कबीरा करके अपनी रूहों को मार रहे हैं, जो आप शरह सद्र कर लेंगे, अपने सीने की लताइफात को ज़िंदा कर लेंगे, तो आप यकीन करें आप अपनी जो है ना रूहानियत को पा लेंगे। रूहानियत बाहर कहीं नहीं है, रूहानियत आपके जिस्म में है, और यहीं पैदा होती है और यहीं से ही परवान चढ़ती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी रूह के ऊपर वर्क करें, अपनी रूहानियत को जगाएं। और रूहानियत को जगाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, और लोगों ने राइजुल वक्त जो है वो मुर्शिद की तवज्जुहात हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम आज की हमारी इस क्लास के अंदर जिस चीज़ को मैं आपको ज़्यादा टच दे के पढ़ाना चाहता हूँ वो ये है कि मुसलमानों की रियाजत और रूहानियत में क्या फ़र्क है, और हिंदुओं की रूहानियत और रियाजत में क्या फ़र्क है। या देखें, हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस एक अल्लाह के बहुत बड़े वली ठहरे हैं। उनकी एक हिंदू के साथ मुलाकात हुई। उसने कहा, आपकी रियाजत और हमारी रियाजत में क्या फ़र्क है। आप भी बीमारों को ठीक कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, तो मैं भी अपने ईश्वर और अपने भगवान और खुदा की दी हुई शक्ति से मरीजों को ठीक कर सकता हूँ। यानी आप भी करिश्मे दिखा सकते हैं, मैं भी करिश्मे दिखा सकता हूँ। आप भी दुनियावी अपने मकासद को हल कर सकते हैं, तो मैं भी अपने दुनियावी मकासद को हल करने की अहलियत रखता हूँ। तो आप में और मुझ में फ़र्क क्या हुआ, कैसे पता चलेगा कि आपके और मेरी रूहानियत और रियाजत के अंदर जो है ना आप ज़्यादा बेहतर हैं या मैं राह हक पे हूँ। राह रूहानियत के ऊपर, राह सलूक के ऊपर सफ़र करते हुए आप भी अजायबात की दुनिया से गुजरे और मैं भी अजायबात की दुनिया से गुजरा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप राह हक पे हैं या मैं राह हक पे हूँ। इस पर देखिए, हिंदू लोगों के भी तो काम होते हैं ना, उनके भी तो दुनियावी मकासद होते हैं, वो भी तो देवी देवता के हवन कुंड जला के अपने काम सर अंजाम देते हैं, वो भी तो अपने मसाइल को हल करने के लिए कोशिशां होते हैं, और उनके मसाइल भी हल होते हैं जिनकी वजह से उनके अकायद पुख्ता होते हैं। तो कैसे फ़र्क पता चलेगा एक अल्लाह वाले की रियाजत और रूहानियत का और एक हिंदू की रूहानियत और रियाजत का। उसी तरह से मैं आपसे एक वाक़या डिस्कस करता हूँ कि हज़रत मौलाना अल्लाह के बहुत बड़े वली अब्दुल कुद्दूस की एक दफ़ा एक अघोरी जादूगर से मुलाकात हुई। तो उसने कहा कि मैंने खुद को इतना लतीफ़ कर लिया है
میں نے اپنی روح کو، اپنی جسم کی کثافت کو اتنا لطیف کر لیا ہے کہ میں اپنے آپ کو پورا تحلیل کر کے پانی بنا سکتا ہوں۔ تو آپ نے سن کر بڑے حیران ہوئے اور آپ نے اس سے کہا کہ آپ ایسا کر کے دکھاؤ۔ اس پر اس نے ایسے ہی کیا کہ وہ پورا تحلیل ہوا اور پانی بن کے زمین کے اوپر بہہ گیا۔ آپ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ تو اب آپ نے اس کو کہا کہ اب تم اپنی اصلی شکل میں آ جاؤ۔ تو پھر وہی دوبارہ سے وہ پانی جسم بن گیا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو کہا کہ اب تم ہمیں دیکھو۔ آپ نے بھی وہ عمل کیا اور پورا خود کو تحلیل کر لیا۔ آپ نے اپنی پوری ذات کو پانی بنا دیا اور آپ لیکوڈ فارم میں آ گئے۔ تو وہ ہندو دیکھ کے بے حد حیران ہوا اور اس کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو بہرحال ہندو نے جواب دیا، حضرت آپ کی روحانیت اور ریاضت میں تو کوئی فرق نہ ہوا۔ دیکھیں آپ نے خود کو تحلیل کر دیا اور میں نے بھی خود کو تحلیل کر لیا، تو آپ کے اندر اور میرے اندر تو کوئی فرق نہ رہا۔ آپ نے بھی خود کو پانی بنا دیا اور میں نے بھی خود کو اسی کنڈیشن اور کیفیت میں خود کو لے آیا۔ تو اب آپ نے کہا اچھا اب تم دوبارہ ویسے ہو۔ جب وہ جادوگر نے اپنے آپ کو دوبارہ تحلیل کیا تو اللہ کے ولی نے ایک تنکا اٹھایا اور اس کے تحلیل ہوئے والے پانی کے اندر ڈال دیا۔ تو آپ یقین کریں گے کہ اس پانی کے اندر سے انتہائی غلیظ بدبو آنے لگ گئی۔ اس سارے پانی کے اندر سے گندی بدبو آ رہی تھی۔ اس پر آپ نے اس کو دوبارہ اصلی شکل میں آنے کو کہا تو وہ دوبارہ اصلی شکل میں بھی نہیں آ سکا۔ پھر آپ نے وہ تنکا باہر نکال لیا اور کہا کہ اب تم اپنی اصلی شکل میں آ جاؤ۔ پھر جب وہ اپنی اصلی شکل میں آ گیا، اس پر آپ نے اس سے کہا کہ اب تم میرا مشاہدہ کرو۔ اب آپ نے خود کو تحلیل کیا اور آپ دوبارہ لیکوڈ بن گئے۔ اس پر آپ نے کہا کہ اب تم اس کو غور سے سنگو۔ جب آپ تحلیل ہو گئے، آپ نے خود کو پورا وہ پانی بنا دیا، تو دیکھنے والوں نے، اس جادوگر نے دیکھا کہ آپ کی اس پانی سے خوشبو آ رہی تھی، اور آپ نے کہا کہ یہی تم میں اور مجھ میں فرق ہے۔ دیکھیں انسان کے اندر دو جہان ہیں، دو ہمزاد بیٹھے ہیں اور دو لطیف، اور انسان کے اندر 7 لطائف ہیں۔ انسان اپنی روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے رب کا سہارا لیتا ہے اور طریقت کا علم لیتا ہے اور رہنما کی شکل میں مرشد لیتا ہے، اور رب تک پہنچنے کی کوشش میں وہ اپنے سینے کا شرح صدر کرتا ہے، یعنی اپنے سینے کے اندر چھپی ہوئی ارواح کو جگاتا ہے۔ جب وہ اپنے سینے کی چھپی ہوئی ارواح کو جگانے میں کامیاب ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ مقام اسفلین کی ملاقات کرتا ہے، یعنی جتنے بھی شیاطین ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، حتیٰ کہ وہ خود کو رب تک پہنچنے میں، خود کو رب سے ملاقات کرنے میں خود کو تیار کرتا ہے اور اپنے اندر چھپے لطائف کو زندہ کرتا ہے اور زندگی کی حقیقی لطف حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جادوگر حضرات ہیں، جو شیاطینی لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے وہ اپنے جسم کو وہ بھی تقسیم کرتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر 7 لطائف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر 7 چکر ہیں۔ 7 چکر سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے کہتے ہیں کہ یہاں ہماری آنکھوں کے اندر ایک چکر ہے، ہمارے سر کے اندر ایک چکر ہے، اور ہمارے ایک چکر یہاں ہے، اور ایک سینے میں ہے، ایک پھر اس سے نیچے ہے، ایک ناف پہ ہے، اور ایک بالکل جو ہے نا ہماری ریڑھ ہڈی کے آخری سرے کے اوپر ہے، جس کو وہ کنڈلینی شکتی بھی بولتے ہیں، اور اس کو وہ اسدہ کی شکل کا نام دیتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ اور ہم اس پہ ہندو لوگ اپنی روحانیت کو جگانے کے لیے جو ریاضت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم روحانیت کو جگانے کے لیے مرشد کی بیعت ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی سلسلے کے ذکر اور اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، سیم اسی طریقے سے ہندو لوگ بھی اپنے گرو کے ہاں دکشنا دے کر، گرو دکشنا کے دینے کے بعد وہ گرو منتر لیتے ہیں
اور اس پر ریاضت اور روحانیت شروع کرتے ہیں اور اپنی سانسوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنی سانسوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ جو انسان کی سانسیں ہیں، ہندو مذہب کا یہ ماننا ہے کہ انسان کی جو سانسیں ہیں ان سے انسان کے اندر خیالات فاسدہ پیدا ہوتے ہیں۔ خیالات فاسدہ سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اپنی سانسوں کو کنٹرول کر پائیں گے، کیونکہ یہ جو سانس کا دھارا ہے یہ ایک تسبیح ہے، سانس آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے، سانس آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے، یہ جو سانسیں آ رہی ہیں، یہ جو سانسوں کا تانا بانا بنا ہوا ہے، یہ انسان کے اندر بہت سارے وچار، بہت سارے خیالات آ رہے ہیں اور بہت ساری ٹینشنز انسان کے دماغ، انسان کے وجود کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو ہندو مذہب کا یہ ماننا ہے کہ وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں۔ میڈیٹیشن کی ایک شکل ہم بھی کرتے ہیں، ہم اسے مراقبہ کہتے ہیں، اور ہندو لوگ اس کو میڈیٹیشن کا نام دیتے ہیں۔ مراقبہ وہ ایک الگ پہلو اور الگ موضوع ہے، اور اسی طریقے سے جو ہندو لوگ کرتے ہیں وہ میڈیٹیشن ہے، اور میڈیٹیشن کی انہوں نے مختلف سٹیجز بنائی ہیں۔ سب سے پہلے وہ اپنی سانسوں کو دیکھتے ہیں، صبح سویرے پدماسن لگاتے ہیں اور اپنی سانسوں پہ غور اور دھیان کرتے ہیں۔ دھیان کیا ہے اور کیا کام کرتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی سانسوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی سانسوں کو کنٹرول کرتے ہیں نا، تو آپ یقین کریں وہ اپنے وجود کو تسخیر کر لیتے ہیں۔ وہ کئی دن تک بغیر کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، ان کو کوئی بھوک نہیں لگتی، ان کے اندر خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اپنی ذاتی خواہشات سے باہر نکلیں گے، نفس کی غلامی سے باہر نکلیں گے، تو ہی ہم کچھ بن پائیں گے، کیونکہ بلا شبہ جو خواہشات ہیں وہ نفس کی طرف سے ہیں، اور ہم ہمیشہ نفسانی خواہشات کا شکار ہو کے اپنی لطائفات کو مار دیتے ہیں۔ وہ ہندو مذہب بھی ایسے ہی کہتا ہے کہ ہمارے اندر روح اور چیتنا ہے، نفس، وہ کہتے ہیں ہمارے اندر ایک نفس ہے، ایک چیتنا ہے اور ایک روح ہے، یعنی ایک نفس ہے اور ایک روح ہے۔ تو وہ کسی ایک چیز پر کام کرتے ہیں اور اس کو جگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس کو جگانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں۔ ان کو جگانے کے مختلف انہوں نے طریقے بنا رکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ الکوہل یعنی شراب کا دھڑ دھڑ استعمال کرتے ہیں، نشے کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی خواہشات کم ہوں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ لوگ غم کو بھلانے کے لیے فضول قسم کی واہیات قسم کے طریقوں کو اپناتے ہیں، جیسے کہ وہ آئس کا نشہ کرتے ہیں، تمباکو نوشی کرتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، الکوہل نوشی کرتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، ڈرگز لیتے ہیں، کس لیے کہ ہم خود کو ریلیکس رکھ پائیں۔ تو اسی لیے ہندو مذہب کے اندر، خصوصاً اگھور کے اندر، اگھوری اکھاڑے کے اندر ان تمام چیزوں کو آپ آسانی سے یوز کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وہاں کی مقامی گورنمنٹ ان کو روکتی ہے، اور ان کے بڑے بڑے اکھاڑے ہیں، اور ان کے 13 اکھاڑے ہیں۔ ہر اگھوری کسی نہ کسی اکھاڑے سے دکشنا ہوتا ہے، اس کو وہاں سے اجازت ہوتی ہے، اور وہ خاص قسم کا گرو منتر لے کر اپنے اوپر اپنی ریاست اور روحانیت کو چلاتا ہے۔ جب وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اس سے پھر عجائبات کی دنیا نکلتی ہے، اس سے پھر عجیب کام نکلتے ہیں، اور عجیب چیزیں اس سے رونما ہوتی ہیں۔ تو یہ بیسک فرق ہے ہماری روحانیت کے اندر اور ہندو مذہب کی روحانیت کے اندر، کہ وہ بھی خود کو جگاتے ہیں، اپنے ہمزاد کو جگاتے ہیں، اپنے آپ کو جگاتے ہیں، ہم اپنی روح کو جگاتے ہیں، وہ بھی اپنے ہمزاد کو جگاتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی جو آخری منزل ہے وہ اسفلین ہے، شیاطین کی دنیا ہے، اور ہماری جو آخری منزل ہے وہ رب تک پہنچنا ہے۔ ہمارا مقصد جنات کو تسخیر کرنا نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ راہ سلوک پر چلتے ہوئے کچھ سالکین کو یہ سیگمنٹ یا یہ مراحل بھی آتے ہیں
کہ جنات خود سالکین سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں اور خود دوستی کی پیشکش کر دیتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تاہم کچھ لوگ جنات کی تسخیر کے لیے اس راستے پر نکلتے ہیں، تو ان کے مختلف طریقے بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے، اور سورۃ اخلاص کی تسخیر کیسے ہوتی ہے، کیسے آپ عجائبات کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں، اور آپ کیسے جنات کی تسخیر کر سکتے ہیں، اس کے مختلف بالکل مجرب طریقے اور ان کی اعمال اور ان کی اجازتیں انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ تو آج ہم نے پڑھا کہ روحانیت کیا ہے، اور ہندو مذہب کی روحانیت اور مسلم مذہب کی روحانیت میں کیا فرق ہے۔ اس پوری ویڈیو کے لیکچرز کو میں آپ کو ایک جملے میں بتا رہا ہوں کہ جو اپنے آپ پر محنت کر کے رب تک رسائی کرتے ہیں وہ اہل عشق، صوفیاء، اولیاء اللہ، کامل سے اکمل اور اکمل سے مکمل ہو کر نیک لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو آپ اپنے شیطانی ہمزاد کو جگا کر اسفلین کی مخلوق سے رابطہ کر کے استخراجی قوتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ ہندو مذہب کی روحانیت یا ہندو مذہب کی ریاضت کہلاتی ہے۔ یہ بیسک فرق ہے۔ انسان کے اندر دو جہان آباد ہیں، ایک اللہ کا، ایک رحمان کا، اور ایک شیطان کا۔ آپ کس علم کو چنتے ہیں اور کس علم پر ریاضت اور روحانیت کرتے ہیں، یہ اب آپ کے اوپر منحصر ہے۔ بہرحال ان دونوں تک پہنچنے کے جو شروع کے طریقے ہیں وہ کچھ ملتے جلتے ہیں اور کچھ تبدیل بھی ہیں، جیسا کہ ہندو مذہب یا گھوری معلوق الفطرت ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جو کہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، جس کا کرنے میں نہ صرف شریعت اسلام بلکہ اخلاقیات بھی اجازتیں نہیں دیتی، تو وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ اور ہندو مذہب اور مسلمانوں کی ریاضت یہ ہے، مسلمانوں کی روحانیت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کشی کرتے ہیں، فقر اور فاقہ کر کے اپنی روح کو جگاتے ہیں اور اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اکابر کی ارواح سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بلا شبہ وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ جب ان کی روحیں جاگتی ہیں، اپنے اندر روحانیت پیدا کرتے ہیں، تو ان کے جسم سے ایسی ریز نکلتی ہیں اور ایسی روحانیت کریٹ ہوتی ہے جو ان کے تابع اور فرما بردار ہو جاتی ہے، اور بلا شبہ وہ اپنی اس روحانیت سے دنیا کے تمام مقاصد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور دنیاوی تمام مقاصد کو میں آسانی حاصل کر سکتے ہیں۔